ना वो सेल्फ रिलायंस पर मबनी है। सेल्फ रिलायंस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रिलायंस कि तुम बलाओ, तुम जाइंट हो, तुम ये कर जाओगे, तुम वो कर जाओगे। मोटिवेशनल स्पीकर जो है, आपने उनकी बातें सुनी है ना कि तुम अगर चाहो तो ये कर जाओगे, तुम अगर चाहो तो वो कर जाओगे। ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं और यस, इंसान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, अल्लाह ने इसका इनकार नहीं किया। अल्लाह ताला ने इंसान की बहुत तारीफ़ की है कुरान में कि इंसान डेयरिंग है, इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा टॉयल और स्ट्रगल में मैंने पैदा किया, उसमें क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन इसका रिपरकशन मैं आपको बताता हूँ सेल्फ रिलायंस कॉन्फिडेंस का। देखें, इसका पहला रिपरकशन है कि यू आर फॉरगेटफुल ऑफ अल्लाह, कि आप फिर अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं है। जब आप सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं ना, फिर दुआ नहीं आप करते, दुआ का कॉन्सेप्ट कोई नहीं। फिर कॉन्फिडेंस पे बंदा जब बढ़ता जाता है तो दुआ कहाँ गई? फिर तो बंदा कहता है मैं सब कुछ हूँ, मैं बहुत बड़ी बला हूँ, मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, मैं तो अपने कॉम्पिटिटर्स को खा जाऊँगा। भाई मेरी लाइफ है, मैं जैसे मर्जी गुजारूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं करूँगा और इस पर मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ऐसी बातें यंगस्टर्स की सुनने को मिलती। अल्लाह मिसिंग है इक्वेशन से, और अल्लाह मिसिंग इसलिए क्योंकि जाहिर है मैं आपको हशर की आयत सुनाता हूँ, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिकून। मुझसे अभी विंड्स ऑफ चेंज में ही एक यंगस्टर ने सवाल पूछा, बड़ा अच्छा, खुदी पे उसने बहुत पढ़ा हुआ था। यंगस्टर ने खुदी का कॉन्सेप्ट बहुत पढ़ा, इलामा इकबाल का खुदी का। तो उसने मुझे कहा, अली भाई खुदी पे आपका क्या व्यू है? मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपका क्या व्यू है? उसने मुझे थोड़ा बहुत बताया, जो कि ठीक बताया उसने, कि खुदी ये है कि आप अपना इनर पोटेंशियल जान लो, अपनी इनर क्वालिटीज़ जान लो, और उसके बाद जो है वो आप जब अपने आप को पहचान लोगे तो आप बरी हो जाओगे, इंडिपेंडेंट हो जाओगे, ये वो। तो मैंने उससे कहा असल में जो वेस्ट की तरफ से, वेस्टर्न फिलोसफर्स की तरफ से खुदी का कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, वो ये है कि अपने आप को पहचानो। कुरान जो है वो क्या कह रहा है कि क्या तूने देखा उस शख्स को, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसहुम अनफुसहुम, क्या तूने इस शख्स को देखा जो अल्लाह को भुला गया तो अल्लाह ने उसे उसका आप भुला दी। और यही लोग फासिक हैं, यानी डिसोबीडियंट हैं, सिनर्स हैं, ये लोग ट्रैक से हटे हुए हैं। कुरान का कॉन्सेप्ट ये कि अल्लाह को पहचान तो अपने आप को पहचान जाएगा। ये कुरानिक कॉन्सेप्ट है बेसिकली। जितना अल्लाह को पहचानते जाओगे उतना तुम्हारी खुदी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा सेल्फ एस्टीम बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अल्लाह का तारुफ, अल्लाह की मार्फत, और वो अल्लाह के 99 नाम तो हैं ही, कुरान मजीद से जो साबित हुए। हदीस में भी आता है जो इन 99 नामों को याद करेगा जन्नत में इंशाल्लाह जाएगा। तो अल्लाह के नामों को जितना आप पढ़ते जाएंगे, उनके मीनिंग्स को आप समझते जाएंगे, आप खुदी के कॉन्सेप्ट पे जाते जाएंगे, और आप में सेल्फ रिलायंस कॉन्फिडेंस की जगह तवक्कल बेस्ड कॉन्फिडेंस आता जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है सेल्फ रिलायंस कॉन्फिडेंस कि अपने ऊपर रिलाई करना, एक है कि तवक्कल के ऊपर रिलाई करना, अल्लाह पे रिलाई करना। ये बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है कॉन्फिडेंस का, क्योंकि पहले वाले में अगर आप गिर गए, आपको कोई फेलियर आ गया, तो आपका कॉन्फिडेंस यूं शैटर होगा। दूसरे वाले में अगर कभी आप गिर जाते हैं तो आप अपने आप को संभाल लेंगे, क्या कह के कि इसमें अल्लाह की मर्जी, मैंने तो अल्लाह पे तवक्कल किया था, मैंने तो इस्तिखारा किया था, अल्लाह ताला की कोई बेहतरी होगी इसमें, मैंने अल्लाह से मशवरा किया था, मैंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की गाइडलाइन फॉलो की थी। दूसरे वाले में आप अपने आप को संभाल लेंगे, पहले वाले में आप टोटली गिर जाएंगे, पहले वाले में आप टोटली कोलैप्स हो जाएंगे। तो पॉइंट इज कि नंबर 1, अगर आप कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हैं लाइफ में, ये मेरा अपना तजर्बा है, अल्लाह को जाने, सूरह हशर की नज़र में अल्लाह को पहचाने, अल्लाह की बात जहाँ हो रही है जिन महफिलों में, वहाँ पर बैठा करें और ख़ुद से ऐसी आयात तलाश करें कि हु इज़ अल्लाह, रिसर्च करें बैठ के। मेरे पास एक यंगस्टर आया, आपकी उम्र का, कंप्यूटर इंजीनियर था। उसने मुझे कहा कि मैं ये जो सॉफ्टवेयर है कुरान से रिलेटेड, काफ़ी सॉफ्टवेयर वो हैं, ऐप्स हैं, उसने कहा कि एक ऐप है उसमें बुक मार्क भी हो जाती हैं आयात। तो मैंने कहा हाँ ऐसे बहुत से हैं ऐप्स। उसने कहा आप मुझे कोई टॉपिक बताएं उस पर मैंने आयात बुक मार्क की हुई हैं। यानी उसकी रिसर्च का लेवल आप देखें यंगस्टर का, और उसका शौक़ देखें, ज़ौक़ देखें कुरान के लिए। मैंने कहा अच्छा चलो, होप का मैंने सीखा। उसने होप पर मुझे 4-5 आयात फ़ौरन से निकाल कर पढ़ा दी। फिर मैंने उससे कहा अच्छा चलो पॉजिटिविटी पे बात करो, तो पॉजिटिविटी पे निकाल कर दिखा दी। इसी तरह जन्नत के ऊपर, जन्नत पे आयात निकाल के दिखा दी।
تو مائی پوائنٹ اس کہ دیکھیں وہ ینگسٹر یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے، بلکہ یونیورسٹی سے گریجویٹ کر گیا، جاب ہولڈر ہے، ریسرچ کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اور جنرل میننگز تو ہر بندہ قرآن سے ایکسٹریکٹ کر سکتا ہے. باقی یہ کہ جو فقہی باتیں ہیں اور ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں اس کے لیے ایک استاد کا انتخاب کر لیا جائے اور اس سے سمجھا جائے کہ قرآن اصول تفسیر سمجھا جائے اس سے. لیکن یہ کہ جنرل باتیں جو ترغیب دلانے والی ہیں وہ تو ہر بندہ پڑھ سکتا ہے قرآن مجید سے، اس کے لیے تو کوئی خاص ٹیکنیکلٹیز نہیں چاہیے. تو پوائنٹ از کہ جتنا آپ اللہ پہ ریسرچ کریں گے آپ کی پرسنالٹی اسٹرانگ ہوتی جائے گی اور آپ کا کانفیڈنس کا لیول بڑھتا جائے گا. جتنا آپ لوگوں پہ ریلائی کریں گے نا آپ ویک ہوتے جائیں گے. یہ بات یاد رکھیں. اگر آپ کے ذہن میں یہ پوائنٹ آ گیا نا، ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے ریلیف فرام ڈسٹریس، kalamullah.com پر کتاب ہے. وہ کتاب صرف اس آیت کی تفسیر ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ لوگ پڑھیں گے آپ کہیں گے اتنی سخت باتیں، انہوں نے اتنی سخت باتیں کی ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے ایک بات کی ہے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ یہ فلانا بندہ میری مدد کر سکتا ہے، تو دیٹ از پارٹ آف شرک. وہ والا شرک تو نہیں ہے کفر والا، لیکن اٹ از پارٹ آف دیٹ کانسیپٹ کہ وہ بندہ غلطی کر رہا ہے، غلطی کھا رہا ہے کہ فلانا بندہ. جس بندے کی امید انسان سے لگی ہوئی نا کہ یہ کر دے گا یہ مسئلہ میرا، اس کو کانٹیکٹ کرو یہ کر دے گا. ایک ہے کہ مشاورت کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، میں بھی کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں کسی سے کانٹیکٹ نہیں کرتا، میرے بھی ٹیچرز ہیں، میں بھی ان سے مشورہ کرتا ہوں. ایک ہے کہ اس سے امید لگا لینا کہ یہی حل کرے گا اور یہ کر سکتا ہے. یہ خطرناک کانسیپٹ ہے اور یہ مومن کو، مسلمان کو زیب نہیں دیتا. اس پہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. دیکھیں ابو بکر صدیق کے حوالے سے. Abu Bakr the truthful, may Allah be pleased with him, might drop the rein from his hand, so he would strike the leg of his camel to make it kneel and he would pick it up. They said to him, why did you not order us to take care of it? ابو بکر صدیق ہر کام نہ خود کرنا پسند کرتے ہیں. تو کچھ نے شکایت کی کہ آپ ہر کام خود کر رہے ہیں، یہ چھوٹا سا کام ہے کیمل کا وہ اٹھانا، تو آپ ہمیں آرڈر کر دیا کریں. تو he said, my beloved messenger صلی اللہ علیہ وسلم commanded me not to ask people for anything. مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح اس کو درجہ ملا ہے. انہوں نے کہا کہ میرے نبی نے مجھے حکم دیا ہے کہ کسی سے کچھ نہ مانگو. اب یہ ہائیسٹ لیول آف توکل ہے. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی سے کوئی مدد ہم نہیں مانگ سکتے، بالکل مانگ سکتے ہیں. اور جب ظاہر انسان ایک بے بسی کا لیول آ جائے تو مدد چاہیے بھی ہوتی ہے. لیکن یہ لیول آپ صحابہ کا چیک کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے کسی سے کوئی کام نہیں کرانا ہے، میں نے کوئی بھی مدد مانگنی، میں نے اللہ سے مانگی، اور پھر اللہ ایسے لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا نا، سورہ طلاق کی میں آیت آپ کو سنا دیتا ہوں، چیپٹر نمبر 65 توکل کے اوپر اور تقوی کے اوپر، چیپٹر 65 ورس نمبر 2. اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ ہر مشکل سے اس کے لیے راستہ نکال دے گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، توکل آ گیا، جو کوئی اللہ پہ ریلائی کرے گا. ریلائنس کیا ہوتی ہے؟ کمپلیٹ ٹرسٹ. ریلائنس کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ ٹرسٹ کر لیا کہ انکویسچنیبل ٹرسٹ ہے مجھے اللہ کی ذات پہ کہ اس نے دینا ہے، بس ہی ول ٹیک کیئر آف مائی افیئرس. فَهُوَ حَسْبُهُ، تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے. جس نے اللہ پہ توکل کر لیا بس پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امری، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ اس کے تمام امور سنبھال لے گا. ان اللہ بالغ امری، اللہ اس کا پرپز اکمپلش کرا دے گا، جو مشکل ہے اس کی اس کو حل کرا دے گا، اکمپلش کرا دے گا. اللہ ہیز آلریڈی سیٹ فار ایوری تھنگ اے ڈیکریڈ ایکسٹینٹ، اور اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. یہ توکل کی ٹریننگ صحابہ کی تھی. چونکہ ان کا توکل بیسڈ کانفیڈنس تھا تو ان کی پرسنالٹیز آپ دیکھ لیں کیسی تھی. خالد بن ولید کا واقعہ، زہر پینے والا، وہ عام آدمی نہیں کر سکتا. اگر مجھ میں سے، ہم میں سے کسی کو کہیں گے ہم نہیں کریں گے، ہمارے اندر ڈر ہے، ہم تو مر جائیں گے، زہر.
وہ بسم اللہ الذی لا یضر 3 بار پڑھا، زہر پی گیا. وہ بادشاہ منہ دیکھ رہا ہے یہ انہوں نے کیا کیا. ایک صحابی ربیعہ التمیمی حبشی تھے، موٹے موٹے ان کے ہونٹ تھے. تاریخ میں مختلف طرح سے واقعہ آتا ہے لیکن میں آپ کو سنا دیتا ہوں. سعد بن ابی وقاص جو کہ اس ٹائم کمانڈر ان چیف تھے پرشیا، کانکسٹ آف پرشیا جو حضرت عمر کے دور میں ہو رہی تھی، تو انہوں نے یزگارد کے خیمے میں اسے بھیجا ربیعہ التمیمی کو، جو کہ ایک حبشی. آپ دیکھیں کہ لوگ اپنی لکس پہ کانفیڈنس کھو دیتے ہیں. ہمارا معاشرہ ایسا ہے نا، کسی کا رنگ تھوڑا ڈارک ہے اس بیچارے کو ویسے ہی مذاق اڑا کے اس کا کانفیڈنس ہی شیٹر کیا ہوتا ہے، جس کو ہم ہماری پنجابی لینگویج میں جگتے کہتے ہیں. یہ مزاج بن چکا ہے نا، ایک کو پکڑ لیا اس کا چھوٹا قد ہے، ایک کو پکڑ لیا اس کا کالا رنگ ہے یا جو بھی، اس کو بس وہ لتاڑنے لگ جاتے ہیں. تو ہم لوگ اسی پہ غم کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ دیکھو میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے. آپ سوچیں کہ وہ حبشی صحابی موٹے موٹے ان کے ہوں اور انہیں سفیر بنا کر بھیجا. یزگارد جو ہے اس دور کا آپ کہہ لیں کہ ٹرمپ تھا یا اس دور کا اوباما تھا، یعنی پرشیا کے کنگ کی طرف بھیجا. اور وہ ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور وہ نیزے کو مارتے ہوئے قالین پہ، بڑا مہنگا قالین خیمے میں ظاہر ہے، اس پر مارتے ہوئے جا رہے ہیں. اور وہ جو درباری ہیں وہاں کے، وہ کہہ رہے ہیں یہ پتہ نہیں کون گستاخ ہے کہ ہمارے خدا کے سامنے جانے کی تمیز ہی اس کو نہیں ہے، کیونکہ یزگارد ان کا سو کالڈ فالس گاڈ تھا. تو وہ ایک نے پوچھا کہ اے شخص، بدتمیز شخص، تجھے تمیز نہیں ہے کہ تو ہمارے خدا کی طرف جا رہا ہے؟ تو یہ کیا طریقہ ہے؟ تو ان کے کانفیڈنس کا لیول چیک کریں، ان کے ایکسپریشنز چیک کریں. پہلی تو بات، وہ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے نا لوگ، انہوں نے کہا کہ یار میں نے آج تک کسی حبشی کے چہرے پہ ایسا کانفیڈنس نہیں دیکھا، یہ جو کانفیڈنس مجھے اس کے چہرے پہ نظر آ رہا ہے. تو وہ وہیں سے ان کی سائیکلوجیکل شکست ہو گئی تھی کہ اس کا چہرہ دیکھو، اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ کس کانفیڈنس سے آ رہا ہے. اور پھر جو انہوں نے الفاظ کہے، انہوں نے کہا کہ جا اپنے خدا کو جا کے بتا دے کہ میں اس کے خدا سے آیا. یہ ان کا جواب تھا. دیٹس اٹ، ون لائن جواب. تو یہ صحابہ کی پرسنالٹیز کبھی آپ سٹڈی کریں کہ اتنا کانفیڈنس ان میں آ کہاں سے گیا تھا. جلیبیب کی کیس سٹڈی ہے. جلیبیب ایک صحابی تھے جو تھوڑا سا ڈیفارمڈ تھے، ہنچ بیک جیسے ہوتا ہے نا، کمر تھوڑی سی اس طرح سے ہوتی ہے. اور جلیبیب کا مطلب ہی ہوتا ہے دا ریپلسو ون، دی اگلی ون. ان کا نام ہی جلیبیب تھا کہ دیکھنے کا دل نہیں کرتا تھا. اللہ معاف کرے، یہ ہم تو صحابہ کی گستاخی کبھی نہیں کر سکتے، لیکن نام ہی یہ پڑ گیا ان کا. اور ہمارے لیے تو ایک ایک صحابی، چاہے وہ جس بھی لیول کے صحابی ہیں، تو ہم تو ان کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، جو جوتے پہ لگی مٹی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. تو بہرحال ان کا نام ہی یہ تھا. تو ان کی آپ کیس سٹڈی دیکھ لیں. اسلام قبول کیا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے، اللہ کا تعارف ہو گیا انہیں، اللہ کی معرفت ہو گئی، ایک ویژن مل گیا، پرپس مل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دل میں بیٹھ گئیں کہ اللہ تعالیٰ شکل کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا. اگر کسی چیز کو ٹارگٹ کرنا ہے تو کائنڈنس کو ٹارگٹ کرو، نیک بننے کو ٹارگٹ کرو، پرہیزگاری کو ٹارگٹ کرو. یہ کن چکروں میں پڑے ہوئے؟ دنیا کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس سے مجھ میں کانفیڈنس آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ صحابی جس کا قد بھی چھوٹا تھا، اس کی شادی بھی کرائی رسول اللہ نے. پورا واقعہ ہے، آپ سن سکتے ہیں یوٹیوب پہ. جلیبیب بہت کامن واقعہ ہے. نہ صرف شادی کرائی، وہ صحابی جہاد کرنے بھی چلا گیا اور کہا کہ میں اپنے نبی کو کیوں نہ ان کو سپورٹ کرنے جاؤں. شہید ہو جاتے ہیں وہاں جہاد کے موقع پہ. اور 9 کفار کو غالباً یا 11 کو، مجھے بھی فگر بھول رہا ہے، ان کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، کیونکہ دشمن ہے. ظاہر ہے جب بیٹل فیلڈ پہ ہیں تو قتل تو کرنا پڑے گا. تو یہ کیسے کانفیڈنس آ جاتا ہے ان میں؟ ایک بندہ جس کو پرپز ہی نہیں پتا اپنا، جس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریپلسو ون ہے، جس کو بچے بھی ہیں وہ پتھر مار رہے ہیں، اور نہ ان کے کوئی باپ کا پتہ ہے نہ ماں کا پتہ ہے، وہ اکیلے رہتے ہیں، بس معاشرے کا دھتکارا ہوا انسان ہے. وہ انسان تلوار اٹھا لیتا ہے، جہاد کرنے پہنچ جاتا ہے، اور کتنے جو ہے وہ دشمنوں کو مار آتا ہے. اور اس کے بعد اس کا کانفیڈنس لیول آپ دیکھیں، ان کی باتیں دیکھیں. یہ مثالیں اس لیے ہیں کہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر آپ اللہ کو ایکویشن سے نکالیں گے، اپنے آپ کو آل ان آل سمجھیں گے، تو یہ ڈپریشن میں آپ کو لے جائے گا. یہ کانسیپٹ، یہ سیلف ریلائنس والا جو کانسیپٹ ہے، یہ ویسٹ کی طرف سے آ رہا ہے. کیونکہ ویسٹ کے پاس کچھ ہے نہیں، مذہب نہیں ہے ان کے پاس فلسفی نہیں ہے لائف کی.
کیونکہ کرسچینٹی نے نہیں کچھ انہیں دیا، سیدھی سی بات ہے، لیکن ہمارے پاس جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کانسیپٹ ہے اس کو پکڑ لیں. اوکے، اللہ تمام امور سنبھال لے گا. اچھا، تو سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس کا مسئلہ یہ کہ نمبر 1 اس میں بندہ فارگیٹفل آف اللہ ہو جاتا ہے، اللہ کو یاد بھی نہیں کرتا، اللہ سے مدد بھی طلب نہیں کرتا، استخارہ بھی طلب نہیں کرتا اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی نہیں کرتا، اللہ کو بھولا ہوا ہے بندہ، اور وہ کہتا ہے سب کچھ میں کر لوں گا، پلان بناتا رہتا ہے، اللہ سے کوئی بھی دعا نہیں ہے، مشاورت نہیں. اس کا ریپرکشن کیا ہوتا ہے کہ ایسا کانفیڈنس ولنریبل ٹو اسٹریس اینڈ انگزائٹی ہوتا ہے. اسٹریس بہت آتا ہے. ظاہر ہے کہ جب آپ اکیلے لڑنے نکلے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو شامل نہیں کیا، اللہ سے مدد طلب نہیں کی، پریشر آئے گا، اسٹریس آئے گا، انگزائٹی آئے گی، تو بندہ ولنریبل ہوتا ہے. میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ یہ جو ہائپر سکسیسفل لوگ ہیں کتنی دوائیاں کھاتے ہیں. کبھی آپ ان کی روٹین اسٹڈی کریں کہ یہ کون کون سی میڈیسنز کھا رہے ہوتے ہیں، اینٹی ڈپریسنٹس کھا رہے ہوتے ہیں، نیند کی گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ سوچیں تھوڑا سا کرسری لک سے. تو تیسرا یہ کہ سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس جو ہے اس میں ایگو بڑھتی ہے، انفلیٹ ہوتی ہے. ایگو سے یہاں پر نیگیٹو ایگو کی میں بات کر رہا ہوں کہ نفس بوسٹ ہوتا ہے آپ کا، جو کون سے والا نفس ہے، نفس ہمارا. اور اس کی مثالیں قرآن میں کتنی موجود ہیں. میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں، کمپیریزن کراتا ہوں. پہلے میں آپ کو قارون کی مثال دیتا ہوں. قارون کا پتہ ہے آپ کو کون تھا؟ ہو واز قارون؟ قارون کا نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ کون ہے قارون؟ قارون سیلیبریٹی نہیں ہے. قارون جو ہے یہ ایک شخص گزرا تھا، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، جس کے پاس بہت پیسہ تھا، خزانہ، اس کے خزانوں کی چابی بہت بڑی تھی، سننے میں آیا. تو بیسیکلی کیپٹلزم کا نظام قارون ہے کہ بس پیسہ کمائی جو، پروفٹ پروفٹ پروفٹ. قارون کے بارے میں قرآن مجید اس کا رویہ کیا بتا رہا ہے؟ سورہ قصص آیت نمبر 78. قال انما اوتیتہ علی علم عندی. اس نے کیا کہا؟ He said I was only given it because of my own knowledge. اس نے کہا یہ دولت میرے پاس اس لیے کیونکہ یہ میرا کمال ہے، یہ میرے علم کی بدولت یہ دولت آئی ہے، میں بہت بڑا پھنے خواہ ہوں. اللہ کہتا ہے اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا اشد منہ قوہ. کیا اسے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کتنی جنریشنز کو ڈسٹروائے کیا ہے اسی ایروگنس کی وجہ سے، جبکہ وہ اس سے بھی زیادہ گریٹ تھے پاور میں اور اس سے بھی زیادہ گریٹ تھے ویلتھ میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ اللہ کو یاد ہی نہیں کیا اور یہ کہنا کہ یہ سارا میرا کمال ہے. یہ دیکھیں یہ کینسر ہے ہماری سوسائٹی میں، سوچ کینسر کی طرح پائی کہ میں سیلف میڈ ہوں، سیلف میڈ ہوں. میں سمجھ رہا ہوں یہ کس نیت سے لوگ کہتے ہیں، مطلب خوش ہو کے کہتے ہیں نا کہ میں نے زیرو سے سٹارٹ کیا. اب میں آپ کو ایک اور کریکٹر کا حوالہ دیتا ہوں. قارون آپ نے دیکھ لیا قارون کا کیا تھا. سورہ نمل ورس 40 کی طرف آتے ہیں، چیپٹر 27 ورس نمبر 40. اور یہ ذرا دیکھیے گا کہ یہاں پر وہ کریکٹر کیا کہہ رہے ہیں. وہ کریکٹر کون ہے؟ وہ کریکٹر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام. ان سے بڑا امیر آدمی دنیا میں نہیں ہو سکتا حضرت سلیمان سے. ونڈس کو کنٹرول، جو بندہ ونڈس کنٹرول کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو جنات جو ہیں اس کے آگے جھکتے ہیں، شیاطین جھکتے ہیں، برڈز کی لینگویج سمجھتے ہیں، جانوروں کی لینگویج سمجھتے ہیں. پھر ان کا جو محل تھا، اس دور کی امیر ترین خاتون ملکہ سبا جو ہے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی. یہ کیا ہے؟ مطلب اس طرح کا تو کبھی نہیں ہم نے سٹرکچر دیکھا. وہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آیت نمبر یہ ہے جی چیپٹر 27 آیت نمبر 40. قال ھذا من فضل ربی، کہ یہ سب میرے رب کا فضل ہے. ہم ان سے بڑے سٹڈ ہو گئے، اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. حضرت یوسف جو ہے ان سے خوبصورت کون تھا؟ حضرت یوسف سے کوئی ہینڈسم ہو سکتا ہے جوان آدمی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا میرے رب کا کمال ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا رب اگر مجھ پہ فضل نہ کرتا، میں میرا نفس جو ہے نفس ہمارا وہ سبمٹ شاید کر جاتا. اللہ کی طرف ڈائریکٹ کر رہے ہیں. ذوالقرنین سے امیر آدمی کوئی ہو سکتا ہے؟ سورہ کہف میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب میرے رب کا کمال ہے. دس از دا سیکنڈ ون، دس از دا سیکنڈ پرسنالٹی. یہ ٹارگٹ کرنا ہے. آج کے بچے انٹرپرینیورشپ اور پتہ نہیں کیا کیا سن کے، وہ ایسی ایسی باتیں مجھے ان کی سننے کو ملتی، میں حیران رہ جاتا ہوں کہ یار یہ کس طرح کا کانفیڈنس ہے. اور یہ تباہی کے دہانے پہ لے جائے گا یہ کانفیڈنس، ڈپریشن میں لے جائے گا یہ کانفیڈنس، جب ان کو فیلئر تھوڑی سی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی.
اس لیے یو ہیو ٹو بی شیور کہ آپ کا کریکٹر سلیمان علیہ السلام والا ہے, آپ کا کریکٹر ذوالقرنین والا ہے, اور آپ کا کریکٹر یوسف علیہ السلام والا ہے. تھوڑی سی خوبصورتی اور ہینڈسمنس کسی ینگسٹر کو مل جائے, وہ چین سے بیٹھتا نہیں, وہ کہتا ہے اب تو میرا فرض ہے کہ میں باہر جاؤں اور میں سب کو فتنے میں ڈالوں اور میں موجیں کروں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی ہینڈسمنس اسے دے دی. یا حضرت یوسف علیہ السلام اپنا ایمان بچاتے پھر رہے اور کہہ رہے کہ نہیں میں نے بچنا ہے, تو وہ زیادہ ہینڈسم ہے کہ ہم میں سے کوئی زیادہ جو ہے ہینڈسم ہو گیا. اس لیے ہمیں یہ چیزیں, یہ کریکٹرز اللہ نے مثالیں ہمیں سمجھانے کے لیے دی ہیں. اوکے, تو توکل بیس کانفیڈنس جو ہے اس کے ریزلٹ سن لیں. ریممبرز اللہ ان آل ایفرٹس, ایک کام کرنے سے پہلے اللہ کو یاد کرنا, استخارہ کرنا, دعا کرنا, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دعا کرنا. یقین کریں یہی نیک لوگ ہیں, یہی پرہیزگار ہیں کہ چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں اللہ انوالوڈ. ایسے لوگ خوش بھی رہتے ہیں, سکون میں بھی رہتے ہیں, اور ایسے لوگ کا اللہ ولی بھی بن جاتا ہے. نمبر 1 ریممبرز اللہ ان آل ایفرٹس. نمبر 2 گریٹر ایکسیس ٹو انر پیس اینڈ اسٹرینتھ. ڈیفینیٹلی, کیونکہ جب فیلئر آئے گا تو انر پیس ہے. انر پیس کیوں ہے کہ اللہ کا فیصلہ تھا. میں آپ کو اپنی مثال دے سکتا ہوں. میں یو اے ای میں آئل اینڈ گیس فیلڈ میں تھا اور میری سیلری بہت اچھی تھی, انجینئر تھا میں. سی بی اینڈ آئی, اب اس کا نام میکڈرمٹ ہے اس کمپنی کا, وہ 178 یا 180 ممالک میں وہ کمپنی ہے, ہیوج ملٹی نیشنل. اور یہ ڈریم کیریئر جاب تھی جو میری تھی, اور میرے بہت سے کلاس فیلوز کو جب پتہ لگا میری وہاں جاب ہو گئی ہے, آدھوں نے تو یقین ہی نہیں کیا, لیکن آدھے رشک سے دیکھتے تھے کہ یہ وہاں پر لگ گیا. میں وہ جاب چھوڑ کر آیا وہاں, اور لوگ یقین نہیں کرتے, لوگ کہتے ہیں آپ کو نکالا ہوگا. وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, ٹھیک ہے نا, مطلب وہ ایک ایسی چیز ہے لوگوں کے لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہو نہیں سکتا. اینی وے, میں جب چھوڑ کر آیا, میں استخارہ کر کے چھوڑ کر آیا. میری کچھ اپنی پرائیورٹیز تھیں جو میں نے فلفل کرنی تھی. اگر میں استخارہ نہ کرتا اور ایسے ہی چھوڑ دیتا تو آج شیطان کے جو وسوسے ہیں کہ تو اتنی کیریئر جاب چھوڑ آیا, رشتہ داروں کی جو بات کو سننے کو ملی کہ یہ پاگل ہو گیا, مطلب یہ کیا کرنے آیا پاکستان میں کیریئر جاب چھوڑ کے, تو آج شاید میں ڈپریشن میں ہوں. لیکن نہیں, میں نے جاب کس سے مشورہ کر کے چھوڑی؟ اللہ تعالیٰ سے. میں نے استخارہ کیا تھا, مجھے اس کے پازیٹیو سائن نظر آئے تھے, اور اس کا رزلٹ آج اللہ دکھا رہا ہے کہ تمہارا فیصلہ ٹھیک تھا. فیصلہ کیسے ٹھیک تھا؟ دیکھیں, یا یہ ہے کہ میں بہت پیسہ کما رہا ہوتا, آج پیسہ نہیں تو چلیں لوگوں کی دعائیں کما رہا ہوں الحمدللہ, اور کام کرنے کا موقع مل رہا ہے, اور سننے کو ملتا ہے آپ لوگ سے بھی, کمنٹ سے بھی کہ ماشاءاللہ فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ فیصلہ ٹھیک تھا, اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے الحمدللہ. یہ فائدہ ہے, ٹھیک ہے, انر پیس ہے, مجھے اسٹرینتھ ملتی ہے اندر سے, کیونکہ میں نے اللہ پہ ریلائی کیا الحمدللہ. اس ٹائم پہ اللہ نے مجھے گائیڈ کیا. اور تیسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اٹ انکریجز ہیوملٹی. توکل بیس کانفیڈنس سے بندہ عاجز ہوتا جاتا ہے, اور جو سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس ہے اس سے بندہ فیک بنتا جاتا ہے, اور اسے نہ پھر وہ مینٹین کرنی پڑتی ہے وہ امیج. یہ جو سیلیبریٹیز ہیں, اگر آپ ان کو بڑے غور سے دیکھیں نا, یہ سارا ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس ہے جو کہ فیک ہے. اس امیج کو مینٹین کرنے کے لیے پھر کون کون سے مینیجر ہائر کرنے پڑتے ہیں یہ ایک الگ سٹوری, اور اس امیج کو مینٹین کرنے کے لیے اخباروں کو کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں, یا چینلز کو کے ہاتھوں بلیک میل ہونا پڑتا ہے, پھر ان کے ساتھ ڈیل کرنی پڑتی ہے, یہ ایک الگ سٹوری ہے. اور پھر کیا کچھ لڑائیاں چلتی ہیں, جیلسی, حسد, بیچ میں کیا کیا ہوتا ہے, یہ بھی ایک الگ سٹوری ہے. تو اٹس اے ویری ڈرٹی ورلڈ, اٹس اے ویری ڈینجرس ورلڈ آؤٹ دیئر. اوکے, تو ہم نے پہلی بات کی کانفیڈنس کی. ہمارا جو ماڈل ہے وہ توکل بیسڈ کانفیڈنس ہے, ہمارا ماڈل سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس نہیں ہے. اس لیے بی ویئر. میں یہ آپ کو بات کیوں بتا رہا ہوں, بہت اچھے موٹیویشنل اسپیکرز ہماری کنٹری میں ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی مواد ٹونی رابنس سے ہی لے رہے ہیں, اینتھنی رابنس سے لے رہے ہیں. بلکہ سارا کا سارا جو ویو ہمارے ہاں چلی موٹیویشن کی وہ ویسٹرن اسپیکر سے چلی ہے, جنہوں نے اچھا کام کیا ہے. ان کی انصاف یہ ہے کہ ہم ان کی کوششوں کو انکار ہم نہ کریں. ویسٹرن موٹیویشن اسپیکر نے بہت اچھے کام کیے, زگ زگلر نے بہت اچھا پازیٹیوٹی پہ کام کیا, لیکن الٹیمیٹلی ان کا ماڈل جو ہے وہ سیلف ریلائنس والا ماڈل ہے. اوکے, یو آر اے جائنٹ, یو کین ڈو دس, یو کین ڈو دیٹ. اس سے یہ کہ بندہ پھر فارگیٹ فل, آہستہ آہستہ اللہ کو تو نکال رہے ہو نا آپ ایکویشن سے, تقدیر کے کانسیپٹ سے تو آپ دور جا رہے ہو. کہ تو ہمارا ہے کہ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے
اللہ سے مدد بھی طلب کریں گے، اللہ تعالیٰ کے آگے عاجز بھی ہوں گے، اور جب کوئی سکسیس ملے گا تو اسے اللہ سے ایٹریبیوٹ کریں گے۔ حضرت سلیمان والی بات یہ آپ کر کے دیکھیں، آپ دیکھیں آپ میں کیسے کانفیڈنس آتا ہے۔ اور گولڈن ٹپ یہ کہ اللہ کے بارے میں پڑھیں، اللہ کے نام کو ریسرچ کریں کہ بیٹھ کے الملک کا کیا مطلب ہے، القدوس کا کیا مطلب ہے، الجبار کا کیا مطلب ہے، دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بڑے ٹریجرز ملیں گے۔